अस्सलाम वालेकुम अहबाब ग्रामी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अंदाज़ नजम के एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई शख्सियत के साथ, एक नए दोस्त के साथ हाजिर हूँ। बहुत अच्छा शेर कहते हैं और इस वक्त शेरी मंजरनामे पे अपनी जगह बनाए हुए हैं। बहुत अच्छा और नया ख्याल अपने शेरों के अंदर तराशते हैं और बड़े मोहब्बती, बड़े प्यारे इंसान हैं और मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं मिक़दाद अहसन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो मिक़दाद? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आप सुनाएं। कि पहले तो मुझे बताओ, ये स्टूडियो आपको कैसा लगा? स्टूडियो में जब मैं पहले वीडियोस में देखता रहता था हम्म। और जब मैं दाखिल हुआ हूँ तो वल्लाही हम्म। एक बार दिल खुश हो गया। मतलब हम्म। अगर मैं आज ये नशिस्त नहीं होती या हमारा ऐसा कोई शायरी का प्रोग्राम अगर नहीं भी होता हम्म। तो मैं बिल्कुल खुश था और राजी हो गया दिल मेरा कि माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप है, अल्लाह पाक इसको आबाद रखे। अच्छा, मैं पहले चाहूँगा एक हम क्योंकि इंट्रोडक्टरी स्टार्ट लेते हैं कि मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि मतलब कब शेर कहना शुरू किया, कहाँ से ताल्लुक़ है, क्या ये छोटा सा एक तारफ़ी एक आप जो है वो हमें पेश बताइएगा ज़रा। ताल्लुक मेरा फैसलाबाद की एक छोटी सी तहसील है तानल्या वाला। हम्म। पैदाइश मेरी 1995 में एक गांव है जोक दादू, अच्छा। उसके हॉस्पिटल में हुई थी क्योंकि वालिद साहब वहाँ पे सरकारी मुलाजिम थे हॉस्पिटल में सही। एज अ सैनिटरी इंस्पेक्टर। हम्म। और उसके बाद जो तालीम का सिलसिला चला तो फिर फैमिली शहर में शिफ्ट हो गई गांव से। सही। और शायरी का अगर आगाज़ की बात करूं तो 2015 या शायद 16 की बात, 15 की शायद बात है, जब वो सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल वाला हुआ था। अच्छा। वो आर्मी पब्लिक स्कूल में जो बच्चों को हम्म। कत्ल किया गया था। हम्म। तो फेसबुक उस वक्त सिर्फ एक अकाउंट दिसंबर जैसे था, सोशल 16 मीडिया। दिसंबर था। जी। तो सोशल मीडिया अकाउंट के तौर पे सिर्फ फेसबुक यूज़ की जाती थी कि कुछ देख लिया, कुछ शायरी पढ़ ली। इंटरेस्ट चूँकि शुरू से था। हम्म। नाना अबू मेरे नाज ख्यालवी साहब तुम एक गोरखधंधा हो जिन्होंने लिखी, हम्म। मैं उनके ख़ानदान से हूँ। ज़रूर। तो घर में फ़ज़ा भी ऐसी थी, माहौल भी शायरी का था। हम्म। तो फेसबुक से इसीलिए जुड़ा कि शायरी पढ़ने को मिलती रहे, क्योंकि एक हम्म। दोस्त ने बताया कि फेसबुक पे आज के अच्छे शुआरा मौजूद हैं। हम्म। तो वो तस्वीरें देख रहा था बच्चों की जो स्कूल के अंदर, और दीवारों पे जो सुराख हुए गोलियों के निशानात थे और खून था। हम्म। तो मैं वाकई हकीकतन रोने लगा। हम्म। और मैंने फेसबुक जो जहाँ पे पोस्ट करते हैं वो वाला हम्म। सेक्शन निकाला और वहाँ पे मैं कुछ टाइप करके सो गया। हम्म। अब मुझे नहीं पता कि मैंने नज्म कही है। अच्छा। सही। मेरे मामू थे शायर, हम्म। वो सुबह घर तशरीफ लाए हम्म। और आके उन्होंने मुझे सोए हुए को बिस्तर से उठा लिया, लिटरली अच्छा। उठा के सामने खड़ा कर लिया और ऐसे गले से लगा लिया कि भाई क्या नज्म कही है। मैं अच्छा। वाकई हैरान था कि ये मैंने कौन सी नज्म कही। हम्म। तो फिर उनको न जाने क्या ख्याल आया, मुझे कहते हैं कि नहीं पहले कसम उठाओ ये तुमने लिखी है। अच्छा। उन्होंने बाकायदा मुझसे कसम उठवाई तो हाँ। मैंने कहा जी ये मैंने लिखी है। अच्छा। फिर वो कहते हैं कि भाई आप तो शायर हो। हाँ। और उस वक्त तक मुझे बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था कि ये नज्म है और नज्म होती क्या है। सही। उस वक्त तक सिर्फ शायरी का शौक था। हम्म। वो कीपैड वाले फोन्स पे शायरी जो है वो लिख कर दोस्तों को भेजनी और वसूल करनी। हम्म। शायरी का सिलसिला यहीं ऐसे ही शुरू हुआ, एक हादसाती तौर पे कह लें। सही। तो आगाज़ हुआ और उसके बाद फिर फैसलाबाद में अजमल सरोज साहब, अंजुम सलीमी, मकसूद वफा साहब, इनकी जो है वो महफिल नसीब हो गई। तो वहाँ से ज़ौक़ बढ़ता गया और आज आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल हो गया। अच्छा, बाकायदा इस्लाह ली है किसी से? नहीं, बाकायदा उस्ताद तो कोई नहीं है। हम्म। और बाकायदा इस्लाह वाला भी ऐसा कोई सीन नहीं है। हम्म। हाँ, अलबत्ता जब मैंने यूनिवर्सिटी स्टार्ट की 2019 में हम्म। तो हारिस भाई से मुलाकात हुई, हम्म। हारिस जमील साहब। हम्म। वो बहुत अच्छे शायर हैं और हम्म। मैं उनसे इंस्पायर्ड भी हूँ। और बाकायदा इस्लाह वाला सीन तो नहीं है, लेकिन जैसे आपस में शेर दिखा लेते हैं आप किसी दोस्त को, मशवरा। हाँ, मशवरे के तौर पे, तो हम्म। ऐसा तो चलता रहता था। और हारिस भाई जो है उनका मेरे इस मामले में काफ़ी ताउन है मेरे साथ। सही है, ज़बरदस्त। अच्छा, अब बातचीत का सिलसिला मैं यहीं से शुरू करूंगा जहाँ से आपने ये बात की कि कहा जाता है कि यार एक शायर जो है वो पैदाइशी शायर है, या शायर को साथ कुछ जो है थोड़ा बहुत उसको समझने की भी ज़रूरत है, थोड़ी तरबियत की भी ज़रूरत है। तो आपके ख्याल में क्या है कि शायर एक पैदाइशी शायर है जो जैसे दुनिया में आया तो साथ ही क्या अम्मा जान मतला अर्ज किया है, ये ऐसा कोई मामला होता है, या फिर जो है उसके अंदर जो है कोई तरबियत का भी सिलसिला होता है, या क्या मामला होता है? देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं और जो ख़ास तौर पे आर्ट है उसका पोटेंशियल बाय बर्थ आपके अंदर होता है। हम्म। अब उसकी पहचान आपको कब होती है
اور آپ اس کو کب اپنے آپ پر منکشف ہوتی ہے آپ پر یہ بات کہ میرے اندر یہ ہنر ہے. جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے جب وہ نظم کہی اور وہ اس وقت کہی جب مجھے خود نہیں پتا کہ نظم ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ شاعری کا پوٹینشیل انسان اپنے اندر لے کے پیدا ہوتا ہے. اس کو پہچاننا، اس کو نکھارنا، اس میں بہتری لانا یہ وقت کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے کہ اس نظم کے بعد میں نے کچھ ایسے شعر بھی کہے جو نہ میں آپ کو ابھی سنا سکتا ہوں اور نہ میں اپنے آپ کو سناتا ہوں. یعنی اتنی خراب شاعری تھی اگر میں آج کے حساب سے دیکھوں. یقیناً. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب مجھے سمجھ آتی گئی اوزان کی اور ردم کی سمجھ آتی گئی تو وہ بہتری آتی گئی. لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں نے شاعری کو باقاعدہ سیکھ کر یا سمجھ کر شروع کیا ہے. ویسے بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ شاعری میری تو حادثاتی طور پہ شروع ہوئی ایک حادثے کی شکل میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جذبات کا وہ شدید بہاؤ تھا، اضطراری بہاؤ تھا کہ جس نے میرے اس پوٹینشل کو، میرے اس ہنر کو، میری اس صلاحیت کو باہر لا کر مجھے بتایا کہ میں ایک شاعر کے طور پر پیدا ہوں. میں نہیں سمجھتا، جیسے آپ ایک سنگر کی مثال لے لیں. اب میں ہوں، میرے گلے میں سر نہیں ہے، مطلب میں گلے میں سر لے کے پیدا نہیں ہوا. تو میں موسیقی کو جتنا بھی سمجھوں، جتنا بھی سیکھ لوں، میں اتنا سریلا نہیں گا سکتا جتنا کوئی بائی برتھ سریلا آدمی ہے. تو میرا اس بارے میں موقف یہ ہے کہ شاعری جو ہے وہ سیکھی نہیں جا سکتی. آپ اس کا پوٹینشیل، یہ صلاحیت لے کر پیدا ہوتے ہیں. نکھار اس میں آپ کی آخری عمر تک آنے کا مرحلہ بھی جاری رہ سکتا ہے کہ آپ اپنے عمر کے آخری حصے تک بھی اس میں نکھار لاتے رہیں. ظاہر ہے جو بندے کی عمر ڈھلتی جاتی ہے اس کی شاعری جوان ہوتی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے ایک مطالعہ اور تجربہ جو ہے وہ اس کو مزید اس کے. تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے مطالعے کا ذرا ہمیں بتائیے کہ آپ کا کیا دائرہ کار ہے، کہاں تک آپ نے کن کن شعراء کو پڑھ رکھا ہے، اور خاص طور پر ان میں آپ کے جو ہے فیورٹ کون کون سے شاعر ہیں؟ اصل میں اگر میں پوری ایمانداری سے بتاؤں تو مطالعہ میں نے باقاعدہ نہیں کیا، جیسے کتب وغیرہ پڑھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. شروع میں موسیقی سے بہت لگاؤ تھا. یہ نصرت فتح علی خان صاحب، غلام علی، بڑے غلام علی، نور جہاں، عابدہ پروین صاحبہ، مہدی حسن صاحب، تو یہ جتنے بھی ہمارے سنگر ہیں، کلاسیکل سنگر ہیں، اور جو ہمارے غزل کی اور پہچان ہے بر صغیر کی، ان کو سنا. اس میں ظاہر سی بات ہے وہ کلاسیکل شاعری بھی تھی، اس میں سیمی کلاسیکل میوزک میں بھی وہ شاعری آتی ہے جو پائیدار اور معیاری شاعری تھی. صحیح. تو وہاں سے اگلے دور تک آتے، یعنی اس دور کے جو شعراء ہیں یا جو اس دور سے پیچھے سینئر گزرے ہیں، اس دور میں پھر آ کر میں نے انجم سلیمی صاحب سے کافی کچھ سیکھا، یعنی ان کی شاعری کو بہت پڑھا ہے. مقصود وفا صاحب کی صحبت حاصل تھی. اجمل سروش صاحب تھے. اجمل سروش صاحب کا جو کلاسک شاعری ہے اور کلاسک جو ان کا ادب کے بارے میں نالج ہے، اس پہ شدید گرپ ہے ان کی، اور بہت نالج ہے ان کا. ان کے ساتھ گفتگو رہتی تھی. تو مطالعہ یہی ہے کہ کچھ سنا اور کچھ کتابیں بھی ایک دو پڑھی. غالب کی جو شاعری رواج میں ہمارے یہاں عام ماحول میں سنی جاتی، پڑھی جاتی، وہ بھی پڑھی. تو باقاعدہ مطالعہ نہیں کیا. درسی کتب. جی، جیسے درسی کتب. لیکن باقاعدہ جو کتابیں پڑھی جاتی ہیں اپنے مطالعے کے لیے، ایسا کوئی مطالعہ تو نہیں ہے میرا. صحیح. اچھا، اب ذرا آتے ہیں کچھ ٹاپکس کی طرف. مثلا میں ایک بات کروں کہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے، کچھ لوگ سوشل میڈیا کے بارے میں بڑے بدنام ہے کہ یار یہ بندہ تو عجیب، اس نے جو ہے نا وہ بولنے کی جو ہے نا وہ رکھی ہوئی ہے روایت کہ اس نے چپ نہیں ہونا. تو تھوڑا سا آپ کے اوپر بھی اس طرح کا گمان گزرتا کہ بھئی آپ کوئی بھی مسئلہ ہو، بڑے بے باک اور بڑے سیدھی ٹھوک بجا کے باتیں کرنی، یہ کیا وجہ ہے؟ کیوں اتنے سیدھے ہو جاتے ہیں کسی سے؟ دیکھیں، میں طبیعتاً بڑا ریزرو سا آدمی ہوں. مطلب اگر آپ میری فیملی میں یا میرے گھر والوں سے پوچھیں تو میں تنہائی پسند آدمی بھی ہوں. لیکن سوشل میڈیا چونکہ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ سوشل معاملات میں حصہ لیں، وگرنہ سوشل میڈیا کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ سوشل نہیں ہیں تو پھر سوشل میڈیا کا فائدہ تو نہ ہوا. یعنی جو ہاٹ ایشوز چل رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، ان میں حصہ لینا آپ کی ذمہ داری ہے، میں سمجھتا ہوں. اچھا. خاموشی اختیار کرنا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہاں کوئی جنگ کی یا جھگڑے کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. آپ نے ایک معاملے پہ اپنی رائے دینی ہے، اور اس رائے کو آپ اگر تو اپنے پاس ہی محفوظ رکھتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ سوشل میڈیا کے استعمال کا کوئی فائدہ ہے. کوئی بھی ہاٹ ایشو ہو، کوئی ہاٹ ٹاپک ہو جو جن دنوں چل رہا ہو، میں اس پہ بات کرتا ہوں. اور میرا مسئلہ یہ ہے تھوڑا سا کہ جس کا مجھے خود بھی پتا ہے کہ میں بہت زیادہ بلنٹ ہو کے، بے باک ہو کے بولتا ہوں. تو شاید اس وجہ سے لگتا ہے کہ میں
مجھے شاید اس طرح نہیں بولنا چاہیے جیسا میں بول گیا ہوں. ہوں باقی بات وہی جو پہلے کہی ہے کہ میرا بولنا صرف اس لیے ہے کہ اگر میں سوشل میڈیا کے ساتھ جڑا ہوا ہوں اور میرے ساتھ کچھ لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک معتدل رائے دینا اور بات کرنا کسی بھی سوشل ایشو پہ میرا حق بنتا ہے، اس لیے بس بات کرتا ہوں. اچھا، نسل نو کے جو شعراء ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے اندر کیا پوٹینشیل ہے؟ جیسے آپ ماشاءاللہ بڑی ایک توانا آواز ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ نسل نو کے اندر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان کو اس طریقے سے گرومنگ مل رہی ہے؟ کیا ہے اساتذہ کا جو اس کے اندر رول ہے، کیا وہ ان کو اسی طرح سپورٹ مل رہی ہے جیسے پہلے ملتی آئی ہے؟ کیا آپ کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر دور کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں ہوں اور ہر دور میں ہر جو ہنر ہے، خاص طور پہ جو آرٹ کی چیزیں ہیں، وہ اپنا رنگ بدلتی ہیں. ہوں آپ میوزک سے دیکھ لیں اور باقی جو لٹریچر ہے اس کو دیکھ لیں، شاعری، پینٹنگ، تو ہر چیز نے اپنی حالت کو بدلا ہے، ٹھیک ہے. اس کا ارتقا ہوا ہے. ہوں میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں نوجوانوں کو اس طرح سے سپورٹ نہیں ملتی ہوں اور اس طرح سے ان کو گائیڈنس نہیں ملتی، چونکہ آج کل ہر بندے کا دل کرتا ہے شاعری کرنے کو، کیونکہ سوشل میڈیا پہ جب یہ شاعری عام ہوئی ہے تو یہ ایک بڑی فیسینیٹنگ سی چیز لگتی ہے سب کو، اور لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا کام ہے. بے شک بڑا کام ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی کام کو، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شاعری جب میں نے شروع کی تو وہ ایک حادثاتی طور پہ شروع ہوئی اور مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں شاعر ہوں. یعنی آپ اگر شاعر ہو تو وہ آپ کو کچھ ہی عرصے میں پتہ چل جاتا ہے، تو آپ کو اپنی شاعری جاری رکھنی چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے. میرا یہ ماننا ہے کہ جو آپ کے سینئرز ہیں، جو آپ کے آج کے بڑے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ نوجوانوں کو، ایک مسئلہ نوجوانوں کا یہ بھی ہے کہ وہ رائے لینا پسند نہیں کرتے، جو آج کل دیکھا ہے، کیونکہ ہر بندے کو لگتا ہے کہ وہ اپنے ایک خاص حلقے کے لیے تو ٹھیک لکھ رہا ہے، کیونکہ ہر بندے کو اس کی آڈینس مل جاتی ہے، ٹھیک ہے. چاہے وہ کسی چائے خانے پہ بیٹھا ہے یا بالکل چاہے ٹھیک وہ ہے. کسی فیس بک یا کسی اور پلیٹ فارم پہ، سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں میں بہت پوٹینشیل ہے، اور جو میرے ہم عصر ہیں یا مجھ سے سینئرز ہیں، یعنی مجھ سے 2-4 سال پہلے کے جو سینئرز ہیں، جا مذکور ہے، خرم آفاق ہے، اور ایک میرا دوست ہے امیر سخن چنیوٹ سے، اور بھی بہت سارے اس طرح کے نام ہیں جو بڑی اچھی شاعری کر رہے ہیں اور ان کو آگے آنے چاہیے. اور خرم آفاق تو ویسے بھی ایک نمایاں نام ہے، جا مذکور بھی. میں سمجھتا ہوں کہ شاعری میں جو نیا پن خرم اور مذکور کے پاس ہے، وہ اس کے ایج فیلوز میں بہت کم لوگوں کے پاس ہے جو ان کو نصیب ہوا ہے. باقی آج کے دور میں جو ابھی نئی کھیپ آ رہی ہے شاعری کی، ان کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ سینئرز کی توجہ بالکل ادب سے ہٹ چکی ہے. بہت سارے ایسے، اب میں نام تو نہیں لینا پسند کروں گا، بہت سارے ایسے سینئرز ہیں جن کے بارے میں سنا ہے کسی مشاعرے میں کہ یہ فلاں سینئر کا شاگرد ہے، اور اس کی شاعری سن کے یہ بھی شک ہونے لگتا ہے کہ ان کے سینئر کی بھی اپنی شاعری ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ توجہ، یا تو اگر آپ کسی کو اپنا شاگرد بنا کے بھیج رہے ہیں کسی مشاعرے میں، پروگرام میں، تو آپ اس چیز پر بھی نظر کریں کہ آپ کا نام وہاں پہ کیسے لیا جائے گا. یعنی شاگرد جو ہے وہ آپ کا راز ہوتا ہے، آپ کی پہچان ہوتا ہے. وہ جیسے وہ کہتے ہیں گرو کو بڑا اس کا ششیہ بناتا ہے، تو شاگرد اگر آپ کا اپنی چھاپ اس طرح نہیں چھوڑ رہا تو آپ کا تاثر بھی خراب ہوگا. سینئرز کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ آگے آنے والی نسل کو ادب کا شعور کیسے دینا ہے اور شعر کی جو تربیت ہے وہ کیسے کرنی ہے. اچھا، یہ آج کل جو ایک اور بحث چل نکلی ہے، جس کے اندر میرا خیال ہے کہ ملک کے طول و عرض کے جو شعراء ہیں وہ کود پڑے ہیں، ایک بحث جنم لے رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جو نئے شعراء ہیں ان کو مواقع نہیں مل رہے. یہ آپ کیا کیونکہ آپ بھی نوجوان ہیں، اور مطلب اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا ایسا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا؟ آپ اس سے کتنا سیٹسفائیڈ ہیں؟ دیکھیں، جب میں فیصل آباد میں گیا تھا، ایک میں آرکیٹیکچر کا ڈپلومہ کرنے کے لیے، 2017 کی بات ہے، ٹھیک ہے. تو اس وقت انجم صاحب اور مقصود وفا صاحب، میں نے جیسے پہلے نام لیے، اجمل سروش صاحب اور ایک اور پروفیسر ہوتے تھے وہاں پہ، تو ان کی محفل میں ہمیں جگہ ملتی تھی. صحیح ہے. یعنی کوئی بھی نشست ہوتی تھی تو ان کو اگر معلوم ہوتا کہ میں وہیں پہ ہوں تو مجھے میسج آ جاتا کہ ہماری آج نشست ہے یا کوئی مشاعرہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح منظوم ہے، منظوم نے کافی جو مشاعروں میں مجھے دعوت دی ہے، اور باقاعدہ بڑے اچھے پروٹوکول کے ساتھ اور اچھی بالکل نشستوں میں. بالکل ٹھیک ہے. تو
ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی چونکہ پلیٹ فارم ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں اپنی ذاتی پسندیدگی اور ناپسند کی بنیاد پہ، تو اس طرح سے موقع نہیں مل رہا جو نئے لکھنے والے ہیں۔ آپ کے پلیٹ فارم پہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ نجم صاحب جو ہے وہ کئی شاعر ایسے ہیں جو بے وزن پڑھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جیسے مجھے اس دن وہ نظم لکھنے پر حوصلہ نہ دیا جاتا تو شاید آج میں نجم فیلوز میں اور آپ کے اس پروگرام میں آپ کے ساتھ گفتگو نہ کر رہا ہوتا۔ صحیح۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو پوٹینشیل فیل ہوتا ہے کسی شاعر میں، اور وہ اگر کہیں وزن سے چوک رہا ہے یا اس میں وہ خیال کی پختگی نہیں ہے، تو اس کو موقع دینا چاہیے۔ صحیح۔ بڑے پلیٹ فارم پہ نہ صحیح، بڑے موقع، بڑے پروگرامز میں نہ صحیح، جیسے کوئی بہت گرینڈ مشاعرے ہیں ان میں نہ صحیح، لیکن اپنی نشستوں میں ان کو جگہ دیں اور ان کو شعر کی جو مصروں کی نشست و برخاست ہے، الفاظ ہیں، ان پہ توجہ دینی چاہیے۔ لیکن موقع پراپر اس طرح نہیں مل رہا جس طرح ملنا چاہیے۔ نوجوان نسل کی حق تلفی ہو رہی ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ مثلاً آپ کو مطلب آپ کیا اس کے سامنے جو واقعات ہیں اس کے حوالے سے کیا ذکر کرنا چاہیں گے اس میں؟ دیکھیں، پاکستان میں جتنے بھی اس وقت نمایاں پلیٹ فارم ہیں، نمایاں پلیٹ فارمز میں آپ کو کچھ نام تو آپ کے ذہن میں بھی آ رہے ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لاہور میں ایک دو ایسے ہیں پلیٹ فارم، اور سرکاری سطح پہ بھی۔ جب میں نے پچھلے دنوں ایک پوسٹ کی تھی جس میں میں اپنے سینئر سے، معذرت کے ساتھ اگر آپ کو میری بات بری لگے، میرا کوئی قطعی یہ مقصد نہیں ہے کہ میں کسی اپنے سینئر کی توہین کروں یا تک کروں، نہ میرا اتنا مقام ہے، لیکن میں نے ایک پچھلے دنوں پوسٹ کی، اس میں نسل نو مشاعرہ کا بینر لگا ہوا تھا پیچھے، اور آگے سارے شاعر وہ بیٹھے تھے جن کے سر پہ بال نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، اور ان میں ہمارے بہت خوبصورت شاعر ہیں، سینئر شاعر انور شعور صاحب بھی موجود تھے، اور باقی بھی کچھ باقیوں کے نام مجھے معلوم نہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ایسے پلیٹ فارم اگر اپنے مشاعرہ کو اس نام سے، اس ٹائٹل سے آرگنائز کر رہے ہیں کہ یہ نوجوانوں کا مشاعرہ ہے، ٹھیک ہے، اور نوجوانوں کا پروگرام ہے، اور وہاں پہ آپ کو چہرہ نیا دیکھنے کو نہیں ملتا، کوئی ایسا نوجوان نہیں ملتا جس میں شعر کہنے کی صلاحیت ہے لیکن ابھی اس کو اتنی پختگی حاصل نہیں ہوئی کیونکہ اس کی ریاضت کم ہے۔ اگر ایسے چہرے دیکھنے کو نہیں ملتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادب کے ساتھ تو بددیانتی ہے ہی، تو آپ بھی بددیانتی کا شکار ہیں کہ آپ فروغ ادب اور شاعری کے فروغ کا نام استعمال کر کے، اس ٹائٹل کو استعمال کر کے آپ اپنی تنظیم کو، اپنی آرگنائزیشن کو، یا اپنے آپ کو سامنے لاتے ہیں کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں ادب کے لیے، لیکن آپ کے پروگرامز جو ہیں وہ ان میں کوئی نئی اور توانا آواز سننے کو نہیں ملتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اب نام میں لینا نہیں چاہتا چونکہ ان پروگرامز کا حصہ میں خود بن چکا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعد میں کہا جائے گا کہ جہاں ہم نے عزت دی وہاں عزت راس نہیں آئی، اس طرح، لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت بہرحال بدلتی تو نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں تو صورتحال بڑی خراب ہے اس حوالے سے۔ اچھا، یہ تو بات آپ نے کر دی۔ میرا ویسے ذاتی رائے یہ ہے کہ ایک بیلنس ہونا چاہیے، جونیئرس کو بھی سینئرس کو بھی۔ جو نیا اچھا شعر کہنے والا، میرے خیال میں حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے ہر ایج پوائنٹ کے اوپر، تو ان کو میرے خیال سینئرس کے ساتھ مکس اپ کر کے تو ایک مشاعرہ ترتیب دینا چاہیے تاکہ نئے لکھنے والوں کی بھی حوصلہ افزائی ہو۔ جی بالکل۔ اور یہ میں اس لیے اس میں ایڈ کر رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے ایک منتظم کی حیثیت سے میں اس رول کو بخوبی جانتا ہوں کہ کچھ سینئرز، کچھ جو ہے وہ جو بالکل نیا اچھا شعر کہتے ہیں، ان کو ایک مشاعرے کے ماحول میں ان کو اکٹھا کرنا چاہیے تاکہ ایک آڈینس کو بھی اچھا لگے۔ اور باقی یہ ہوگی ایک بات۔ اب اس کے بعد مجھے بتائیے کہ جو ایک مختلف ٹاپک لے کے، مشاعرات کے ٹاپک لے کے آپ جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر بس ایک دوسرے کو رگڑا لگانے کے اوپر لگے رہتے ہیں، تو یہ مطلب کہاں سے آتے ہیں آپ کے دماغ میں یہ خرافات، اور یہ کہاں سے آپ یہ ڈھونڈتے پھرتے رہتے ہیں یہ چیزیں؟ یہ ایک گروپ بنا ہوا ہے ماشاءاللہ، آپ اس کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے، کیوں ایسے نہیں نجم بھائی، ایسا تو شاید نہیں ہے، لیکن جہاں تک میں اس حوالے سے بات کرتا ہوں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ جیسے کرشن چندر نے کہا تھا کہ عورت اگر مشاعرے میں نثر بھی پڑھ لے تو مشاعرہ لوٹ لیتی ہے۔ اچھا، تو پاکستان میں برِ صغیر میں تو ویسے ہی یہ ٹرینڈ ہے کہ عورت جہاں پہ نظر آئے، اگر اس کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے تو اس کو
اس کو اتنی تعریف اور داد اس کے حسن کی وجہ سے یا صرف اس کی عورت ہونے کی وجہ سے مل جاتی ہے کہ کسی مرد کو، کسی لڑکے کو جو ہے وہ اچھا شاعر ہونے پر بھی اتنی داد نہیں ملتی. تو میرا اس معاملے میں بولنا اور اس ایشو پہ کبھی کبھی اگر میں بولتا ہوں تو وہ صرف اس لیے کہ ادب کے ساتھ، آرٹ کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں. اور پاکستان میں ویسے بھی جہاں پہ دیگر جو زندگی کے شعبے ہیں ان میں مواقع کم ہیں، تو کم سے کم آرٹ سے سیٹسفیکشن ہونی چاہیے، جو کہ ایک بڑی لطیف چیز ہے کہ اس میں آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے یا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی ہمارے ہاں انصاف ہو رہا ہے. اور متشاعرات کی جہاں تک بات کریں تو صرف متشاعرات نہیں ہیں، متشاعر بھی ہیں، مرد حضرات بھی جہاں بھی بات ہو. لیکن عورت کے متشاعرات پہ میں اس لیے زیادہ بات کرتا ہوں. میرا اصل میں کوشچن بھی اگلا یہی تھا کہ دیکھیں متشاعرات کے موضوع پہ ہر بندہ، مطلب ہر خاتون کے اوپر یہ لیبل لگا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ضرور کہیں نہ کہیں سے لکھواتی ہے. مطلب اس کے ہنر کو ایکسیپٹیبلٹی کیوں نہیں ملتی؟ کیا وجہ ہے کہ ایک مطلب معاشرہ ہے، اس معاشرے کے اندر ظاہر ہے ایک خاتون شاعرات بھی مطلب بہت اچھا لکھنے والی بھی موجود ہیں، تو یہ ہر ایک کے اوپر جو ہے وہ یہ پہلے سٹارٹ میں پہلے اس کو یہیں سے کیوں سٹارٹ لیتا، بعد میں آہستہ آہستہ اس کو تسلیم بھی کیا جاتا ہے، ساری چیزیں بھی کہی جاتی ہاں یار آپ بہت اچھا شعر کہہ رہی ہیں، تو اس کو سٹارٹ میں ہی کیوں یہ دبا لگا؟ حالانکہ متشاعر کی بھی ایک کثیر تعداد موجود ہے، تو پھر یہ متشاعرات ہی کو موضوع کیوں بنایا جاتا ہے ہر وقت؟ اصل میں دیکھیں ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں وہاں پہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ یا بیچاری آسان ہدف ہے اس لیے؟ نہیں، آسان ہدف، مرد بھی آسان ہدف ہے، آج کل تو فرق رہ نہیں گیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، جس فضا میں سانس لے رہے ہیں، وہاں پہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے اور کسی حد تک ہے بھی. لیکن عورت کو اپنے عورت ہونے کے جتنے مارجن اور جتنے فائدے ملتے ہیں اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کو اگر وہ شاعرہ نہیں ہے تو اس کو شاعرہ بنانے والے یا جبری طور پر بنانے والے بھی موجود ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک شاعر کو، ایک متشاعر کو اپنے آپ کو شاعر ثابت کرنے میں بہت زیادہ دقت محسوس ہوتی ہے عورت کی نسبت. اور جہاں تک آج کے دور کی بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے بالکل بھی. سبھی شاعرات، جیسے میں بھی کچھ نام لوں اگر تو آپا حمیدہ شاہین ہیں، اور اس کے علاوہ ایک گمنام سی شاعرہ ہیں جو مشاعرے وغیرہ اٹینڈ نہیں کرتی ہیں لیکن وہ میرے ساتھ ایڈ ہے. ان کی فرینڈ لسٹ بھی بڑی محدود سی ہے. سارا قریشی، خامشی، فجر کی اذاں اور میں، آنکھ میں تیرتا دھواں اور میں، وہ بڑی مجھی ہوئی پکی شاعرہ ہے اور نظم بڑی خوبصورت کہتی ہے. امبرین صلاح الدین، بشرا شہزادی ہیں اور بشرا مسعود ہیں. تو ایسی بہت ساری شاعرات ہیں جن کے ساتھ گفتگو کر کے، یا تو آپ بات یہ ہے نا کہ اگر میں یہاں پہ آپ کے ساتھ شاعری پہ بات کرنے بیٹھا ہوں اور میری گفتگو سے ہی پتہ نہیں چل رہا کہ میں شاعر ہوں، یا میں شاعری پہ بات تک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، یا میں شاعری کے کسی بھی ایک شعبے کو لے کر آپ سے بات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، تو میں اپنے آپ کو شاعر کیسے ثابت کروں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایسی خواتین جن کو اپنا وزن میں لکھا ہوا شعر اگر ٹھیک سے پڑھنا نہیں آ رہا تو ہمارا شک جائز ہے. آپ ہمیں اتنا مارجن تو دیں گے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جو یہ کلیم کر رہی ہے آ کے کسی مشاعرے میں یا کسی پلیٹ فارم پہ کہ یہ میرا اپنا شعر ہے یا میری اپنی شاعری ہے اور وہ اس کو بے وزن کر کے پڑھ رہی ہے، تو ہمارا یہ شک جائے گا، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو. عورت کی پہلے میں نے بات آپ کو کر دی کہ عورت زیادہ ٹارگٹ کیوں ہوتا ہے، کہ ہمارے معاشرے کی فضا یہ بن چکی ہے کہ عورت کے حوالے سے مرد کے دل میں سافٹ کارنر ہمیشہ سے ہوتا ہے. اور متشاعرات اسی لیے زیادہ بنتی ہیں کہ جو شاعر حضرات جن کے پاس صلاحیت ہے اپنا اسلوب کو تھوڑا سا بدل کر کوئی شعر کہنے کی، تو وہ اپنے اسلوب سے ہٹ کر بھی کچھ لکھ کر دیتے. تو لکھ کے دینا بند کیوں نہیں کرتے؟ پہلا سوال یہ ہے سر. یہ مرد لکھ کے دینا بند کر دے نا. آپ دیکھیں، آپ جب یہ کلیم کرتے ہیں کہ یار کہ یہ بندی جو ہے وہ ایسے ہے، یار یہ جو ہے خود سے نہیں لکھتی ہے، اچھی باوزن جو ہے غزل ہے، اس کو غزل کو بھی جو ہے وہ وزن کے اندر نہیں پڑھ سکتی، تو مطلب اس کو کیوں لکھ کے دیتے ہیں؟ یا اس کو پریکٹس کروا دیا کریں. سر میں یہ سمجھتا ہوں نجم بھائی کہ شاعروں کے جبلی مسائل جو ہیں وہ عام بندے سے زیادہ ہوتے ہیں. اچھا. تو یہ اپنے ان جبلی مسائل سے جو ہار جاتے ہیں، ان شاعروں کی مجبوری بن جاتی ہے کہ وہ کسی شاعرہ کو جنم دیں اپنے پیٹ سے. حالانکہ مرد میں پیٹ سے جنم دینے کی صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن یہ شاعرہ کو جنم دیتے ہیں، اور یہ صرف ان کے جبلی مسائل کی وجہ سے ہے. جنسی تسکین اس کو کہہ لیں آسان الفاظ میں. جنسی تسکین جو ہے وہ ایک بہت ہی
ایک ایسا کام ہے جو آپ کو کچھ بھی کرنے پہ مجبور کر سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاعر میں ویسے بھی حسن کی طرف میلان بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ یہ بند نہیں ہوگا اور اس کے امکانات بھی دور دور تک نظر نہیں آتے. تو اس صورت میں بڑی متوازن گفتگو کرتا ہوں کہ دونوں طرف کی بات کرتا ہوں کہ اگر کوئی متشاعرہ ہے یا متشاعر ہے تو اصل مجرم تو اس کو لکھ کے دینے والا ہے, لیکن اس کا نام کبھی سامنے نہیں آئے گا, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے راز ہوتے ہیں جو اگر متشاعر یا متشاعرہ کو ثابت ہوتا بھی ہے تو اس کے بعد وہ نام نہیں بتا سکتا جو جس نے اس کو جنم دیا ہوتا ہے, کیونکہ اس میں بہت سارے اور راز ایسے ہوتے ہیں جو سامنے آنے کے خدشہ ہوتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بند نہیں ہوگا, اور اس میں ہمارے شاعر تو قصوروار ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ بات آپ کی, وہ سوال جو ہے تو میں اس کا شاید ٹھیک سے آپ کو جواب دے پایا ہوں یا نہیں, لیکن میں نے اپنے ایک جملے میں اپنی دانست میں تو بات سمیٹ دی ہے کہ شاعروں کے جو جبلی مسائل ہیں وہ عام بندے سے بہت زیادہ ہیں, تو اس لیے شاید یہ ختم نہیں ہو سکتا. اچھا مجھے بتائیں یہ ایک میمز کا سلسلہ چل پڑتا ہے, میمز بنتی ہیں, تو اس میمز کے اندر جو ہے آپ لوگ بڑے کئی دفعہ شاعروں کو رغیت بھی دیتے ہیں, کئی دفعہ اس سے فن بھی کریٹ ہوتا ہے. مقصد کیا, آپ میم کو جو میمز بنتی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کو سپورٹ کرتے ہیں آپ یا اس کو جو ہے اس کے خلاف ہے؟ مطلب میرے ایک میم میرے خلاف بن گئی تو مجھے غصہ آئے گا جبکہ دوسرے انجوائے کر رہے ہوں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میمز بننی چاہیے یا نہیں بننی چاہیے, یا یہ ہونی چاہیے تو کس لیول تک ہونی چاہیے اور کیا ہونا چاہیے اس کا آؤٹ کم؟ دیکھیں پچھلے دنوں میں نے حمزہ حسام کے بارے میں ایک اس کی ویڈیو پوسٹ کی, میم تھی وہ ویڈیو پوسٹ کی, اور اس پہ عوام کا کافی جو ہے وہ کسی نے کچھ نامناسب الفاظ بھی کہے, کسی نے اس کو انجوائے کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی آرٹ کے کسی شعبے سے جڑے ہوئے ہیں اور آپ ایک پبلک فگر بن چکے ہیں تو آپ کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ میرے پاس ایسا ہی معیاری چیز کیا ہے کہ میرے اپنے شعبے کے لوگ جو اس میں مہارت رکھتے ہیں وہ مجھے کس نظر سے دیکھیں گے. اگر آپ کلیم کر رہے ہو کہ میں ایک پبلک فگر بن چکا ہوں تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے پاس میرے شعبے کے متعلق اتنا معیاری کام ہے کہ اگر میرے شعبے کے ماہر لوگ مجھے دیکھیں گے تو وہ میرے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے. میرا جہاں تک معاملہ ہے, میں میمز کو صرف ایک ہنسنے کے لیے یا انجوائے کرنے کے لیے استعمال کرتا ہوں. میرا مقصد ذاتی تضحیک یا توہین نہیں ہوتا کسی کے لیے بھی, میں اس کو صرف ایک فن کے طور پہ شیئر کرتا ہوں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہاں اگر کسی کی انسلٹ ہو رہی ہے میمز میں تو وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, خواہ وہ کوئی شاعر ہو یا شاعرہ ہو. تو ہمارے اس کا ایک ہونا چاہیے نا, ایک پوائنٹ ہونا چاہیے کہ یار سیلف ریسپیکٹ نہیں کسی کی بھی جو ہے اس کو داؤ پہ نہیں لگنا چاہیے. اس لیول کی میم ہو کہ اگلا بندہ اس سے سمجھ بھی جائے اور اس کی جو ہے سیلف ریسپیکٹ بھی نہ جو ہے. بالکل میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. دنیا کا کوئی بھی انسان ہے, چاہے وہ کسی بھی طبقے کا ہے اور وہ چاہے آرٹ سے جڑا ہوا ہے یا نہیں, آپ اس کے خلاف اگر توہین آمیز اور تضحیک والی باتیں کریں گے تو اس کے پاس پورا حق ہے, اس کے پاس اختیار ہے. لیکن جب آپ میم بناتے ہیں تو میم بنا کے آپ پلیٹ فارم تو پرووائڈ کرتے ہیں نا, اب آئیں اور اپنا غصہ نکالیں. تو مطلب کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت پخے ہوتے ہیں اس کے اوپر, تو وہ اس کے اوپر لگاتے. کیا اس کو آپ کو تھوڑا سا حوصلہ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے؟ مطلب ایک بندہ نیا لکھنے والا ہے فار ایگزامپل, وہ شعر کہنا چاہ رہا ہے, جیسے ابھی آپ نے سٹارٹ میں ایک بات کی کہ یار ایک بے وزن بھی ہے تو اس کو چلو مشاعرے کا نشستوں کا حصہ ہونا چاہیے, جیسا کہ ہم بھی کرتے ہیں ایسے کہ چلیں وہ ایک شعری فضا کے اندر بیٹھے, اس کو سمجھے شعر کو آہستہ آہستہ اپنے شعر کو امپروو کرتا جائے. تو کیا ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ کسی بندے کو اس نہج تک نہ لا چھوڑے کہ وہ بندہ فرسٹریٹ ہو کے جو ہے بغاوت پہ اتر آئے؟ دیکھیں جو بات آپ نے میری کوٹ کی ہے ابھی, اس میں میں نے آپ کو بولا تھا کہ اگر کوئی کہیں بے وزن ہے اور اس میں آپ کو پوٹینشیل نظر آتا ہے تو پھر آپ اس کو ایک پلیٹ فارم دیں, اس کو موقع دیں, اور اس میں سینئرز کو چاہیے, کسی ایک سینئر کو, ٹھیک ہے, کہ اس کو خود جا کے کہے کہ تمہارے اندر پوٹینشیل ہے اور تمہارے اندر یہ چیزیں, ان چیزوں کی کمی ہے, ان کو دور کیا جا سکتا ہے. تو میں اپنی خدمات دینے کے لیے جہاں پہ موجود ہوں, چونکہ میں تمہارا سینئر ہوں. جس طرح بڑے ہوتے ہیں تو وہ اس کو رہنمائی اس کی کریں. لیکن جہاں تک آپ نے جو بات کی ہے کہ اگر وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے توہین آمیز اور تضحیک والی باتوں کا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ میں کروں یا کوئی بھی کرے تو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے, حق نہیں حاصل ہونا چاہیے.
اگر کوئی اپنے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اپنے حساب کی آڈینس ہر کسی کے پاس ہے. اگر کوئی مشہور ہو بھی گیا، جیسے میں نے حمزہ عصام کے بارے میں پچھلے دنوں میم شیئر کی ہے، اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، میری بات سے کافی لوگ جو ہے وہ غصہ بھی کریں گے اور کافی اتفاق بھی کریں گے کہ ہماری عوام کو سب سے زیادہ ڈرامہ اور تماشا چاہیے. اگر میں اپنی ٹائم لائن کی بات کروں، آپ وہاں پہ میمز والی اور اس طرح کی فنی، اور جو آپ نے ابھی بات کی کہ میں ٹرولنگ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، آپ ان پوسٹ کی ریچ اور شاعری کی ہے جو میں نے کسی اور شاعر کا انتخاب لگایا ہے یا کوئی سنجیدہ بات کی ہے، آپ ان دونوں پوسٹ کی ریچ کا فرق دیکھ لیں خود. ٹھیک ہے. اب حمزہ حسام والی جو پوسٹ ہے وہ 350 اس پہ ریئیکٹس ہیں اور اس کے 3-4 ہزار ویوز گئے ہیں، جو کہ میری ٹائم لائن پہ آتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب عوامی رویہ یہ بن چکا ہے کہ جو مذاق کی بات ہوگی یا اس طرح جو زیادہ میمز ہوں گی، عوام ان پہ زیادہ رسپانس دیتی ہے. تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ادب کی طرف رجحان کم ہو گیا، اس لیے شاید جو ٹرینڈ بن چکا ہے کہ میمز کو لوگ انجوائے کرتے ہیں، تو پھر میرے جیسا کوئی شرارتی آدمی ہے وہ کوئی ایسی پوسٹ کر دیتا ہے. چلیں، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اعتراف بالآخر کر لیا. اچھا، اب ایک چیز، ایک بڑا، کیونکہ نوجوان ہونے کے ناطے آپ کا بھی یہ فرض بنتا ہے اور کہیں کہیں آپ پر ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ یار یہ جو نوجوانوں کے اندر خودکشی کا رجحان، خاص طور پہ شعراء میں آپ کئی مثالیں موجود ہیں ہمارے سامنے، تو یہ اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہوتی ہے، یا کیا اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں اور کیا مسائل آپ سمجھتے ہیں اور ان کو ایڈریس کیسے ہونا چاہیے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا کوئی مذہبی پوڈ کاسٹ تو ہے نہیں، لیکن یہ سوال ایسا ہے کہ اس میں دین کو انوالو کرنا پڑے گا. یعنی اگر خدا تعالیٰ کی ذات آپ کو یہ کہتی ہے کہ تم اگر مجھ سے مایوس ہوتے ہو تو میں مایوسی کو کفر سمجھتا ہوں. بالکل. اس مایوسی کے بعد اگر تم نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے، یعنی اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے یا اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے، یہ تو بات کی ہے. اگر تم مجھ سے مایوس ہو چکے ہو تو میں تمہیں اپنے بندوں میں شمار نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی انسان کے لیے سب سے اس کی بنیادی ضرورت کسی سیارے پہ، کسی یونیورس میں کسی ایسی طاقت کا، ایسی ذات کی موجودگی کا احساس اس کے دل میں ہونا ضروری ہے جو اس کو دنیاوی اسباب کے ختم ہو جانے پر حوصلہ دے. یعنی اگر میرے پاس دنیاوی اسباب ختم ہو چکے ہیں کہ میں اپنی پریشانی یا مشکل کو دور کروں، تو مجھے کسی ایسی طاقت پہ یا کسی ایسی ہستی پہ یقین ہونا چاہیے جو مجھے لگے کہ ان دنیاوی اسباب کے ختم ہو جانے کے باوجود وہ میرے ساتھ ہے اور میں اس کی نگہبانی میں ہوں. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ادب کو، جیسے ابھی یہ بھی ایک الگ سے ڈیبیٹ ہے پوری، کہا جاتا ہے کہ شاعر کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، شاعر کا کوئی دین نہیں ہوتا. تو آپ ایک خاص معاشرے میں رہتے ہوئے شاعر جو ہے وہ اس کلچر کو کیوں اڈاپٹ کرتا ہے؟ شاعر اس سماج کا حصہ کیوں بنتا ہے جو ایک خالص دینی سماج ہے؟ یعنی اگر آپ بات کریں اس کے ویسٹرن شعراء کی، تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کہیں نہ کہیں اپنے مذہب سے یا اپنی اس خاص کلچر سے جڑے ہیں. تو انسان کی یہ مجبوری ہے کہ اپنے جو معاشرے میں یا اس کے سماج میں جو چیزیں رائج ہیں ان میں خدا بھی شامل ہے. ہم میں سے اکثریت کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہمارا خدا کیوں ہے. یعنی اگر میں کسی سے پوچھوں کہ تمہارا خدا اللہ کیوں ہے، تو وہ صرف یہی کہے گا کہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہوں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے. سب وراثتی. اسی طرح دوسرے مذاہب میں اگر بہت اکثریت یہی ہوگی کہ آپ اس سے پوچھیں کہ یہ تمہارا خدا کیوں ہے، بدھا تمہارا خدا کیوں ہے، بھگوان کیوں ہے، یا جیزس کو تم خدا کیوں مانتے ہو، تو ان کے پاس اپنی کتب کے علاوہ یا اپنی خاندانی جو ایمان ہے، اعتقاد ہے، اس کے علاوہ کوئی اور جسٹیفیکیشن نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے بس میں بھی یہ نہیں ہے کہ وہ خدا کو کسی ایسے ذریعے سے مانے جو کسی دوسرے انسان نے جس ذریعے سے نہیں مانا. تو مایوسی اصل وجہ ہے، نا امیدی اصل وجہ ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ اب اس کی زندگی میں کوئی ایسی طاقت باقی نہیں رہ گئی جو اس کے مسائل کا حل کرے اور جو اس کی رہنمائی کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاعروں کو اپنی زندگی میں خدا کے مدخل کو بھی سمجھنا چاہیے، اور یہ بات جو ہے اس نظریے کو جو ہے وہ اس کو کنڈم کرنا چاہیے کہ شاعر کا کوئی مذہب یا خدا نہیں ہوتا. ہاں، آپ اس میں یہ ضروری نہیں ہے، ایک آخری بات ایڈ کر دوں، اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے شعر کو یا اپنے آرٹ کو ہمیشہ مذہب کی نظر سے یا دین کی نظر سے دیکھیں. لیکن جہاں آپ کی ذاتی زندگی کی بات آتی ہے، جہاں آپ کے اپنے پرسنل بلیفز کی بات آتی ہے، معاملات کی بات آتی ہے،
وہاں آپ کے پاس اپنے خدا کے ساتھ بڑا اسٹرانگ تعلق ہونا چاہیے صحیح، کہ آپ کو اپنی زندگی کے معاملات چلانے میں بھی آسانی ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا آخر میں مجھے بتاؤ کہ آپ کا جو گروپ ہے اس میں سب سے زیادہ شرارتی کون ہے؟ دیکھیں ہمارا ایسے باقاعدہ تو کوئی گروپ نہیں ہے، یار البتہ مطلب میں گروپ سے مراد یہ کرو، دیکھیں ہر حلقہ احباب ہوتا ہے، میں اب حلقہ حباب کیا لفظ جو ہے استعمال کر دیتا ہوں کہ علی پیر علی ہو گیا، اب میدی ہو گیا، ٹھیک ہے، پھر حمزہ شاہ ہو گیا، اب یہ گنے چنے کچھ بندے ہیں جو میرے جو ہے مجھے یاد آ رہے ہیں، تو ان میں سب سے زیادہ شرارتی کون ہے؟ ذیشان بھی ہے، تو کون کون ان کون زیادہ؟ میں ہم میں سب سے زیادہ شرارتی اور سب سے زیادہ جس کو آئیڈیاز آتے ہیں اس طرح کے الٹے پلٹے، ان میں حمزہ شاہ ہے۔ اچھا، اور ہمارا یوں کہہ لیں کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن میں برین وہ ہے، جی بالکل، مطلب ہمارا سرغنہ وہ ہے اچھا، یہ شرارتوں کا۔ لیکن میرا یہ اپنے آپ کو میں کریڈٹ دوں گا کہ میری شرارتیں جو ہے میری اپنی جو ہے وہ بنائی ہوئی ہوتی ہیں، تخلیق کی ہوئی نہیں ہوتی اس نے کہیں سے جو ہے وہ ادھار لی ہوتی ہیں۔ نہیں، وہ یہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات آپ کسی شرارت کا حصہ بھی بن جاتے ہیں، تو ایسا میرا سین نہیں ہے، لیکن ہمارے ابھی جو پچھلے دنوں کی بات ہے، وہ ہاسٹل میں آئے تھے یہ لوگ، یہاں پہ بھی مشاعرے میں آئے تھے، تو ہاسٹل میں آئے ہیں، تو وہ ایک ذیشان بیچارہ سویا ہوا، رات کو 3 بجے اس کو اٹھا کے بٹھایا، واہ 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 کیا آپ نے غزل سنائی، کیا بات ہے کیا بات ہے، تو وہ انہوں نے میم بنا کے جناب اس بندے کے، تو یہ ایسے کہاں سے ڈرامے آتے ہیں دماغ؟ دیکھیں جب آپ دوستوں میں ہوتے ہیں اور ایک خاص کمپنی جو ہے جس کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی بے تکلفی ایسی ہے کہ اگر کوئی ناراضگی والی بات ہو بھی جاتی ہے تو وہ جھگڑے کی صورت اختیار نہیں کرے گی، یا آپ کے دوستوں میں کوئی دوست ایسا نہیں ہے جو آپ کی بات کو پرسنل اٹیک سمجھے گا، اور اگر کسی حد تک سمجھتا بھی ہے تو وہ کسی جھگڑے کی صورت وہ اختیار نہیں کرے گی، وہ آپ کے ساتھ بات کرے گا۔ تو پھر ایسے جو خرافاتی آئیڈیاز ہیں وہ جنم لے لیتے ہیں، جیسے علی پیر کے پاس میں جن میں جناب بھی مدعو تھے اس مشاعرے میں، یہ تو آگے تھے واپس صبح، تو ہم رات کو میں وہاں 2-3 دن رکا، تو ایک عام سی بات ہے، وہ ویڈیو بھی ہم نے بنائی اور میم ہم نے شیئر کی، اور وہ لائیو میم تھی، وہ اسکرپٹڈ نہیں تھی، کہ حمزہ شاہ جو ہے وہ دوسرے کمرے میں ہاٹ اسپاٹ یوز کر رہا تھا میرے فون سے، میں نے علی پیر کو بولا کہ تم کیمرہ آن کرو، اس نے کیمرہ آن کیا، میں نے پہلے اس کو ہاٹ اسپاٹ وہ آپ نے دیکھی ہوگی۔ تو یہ اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ دوستوں میں ہو جاتے ہیں، وہ ایسے ودن سیکنڈز وہ سر پہ پہنچا ہاں بالکل ایسے ہی، اور وہ بالکل کوئی اسکرپٹڈ بات نہیں تھی، وہ بالکل اوریجنل کنٹینٹ تھا۔ اچھا میں نے وہ میم نا 3 دفعہ دیکھی، 4تھی دفعہ مجھے سمجھ آئی کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اچھا اب مجھے بتائیں کرکٹ کا بڑا شوق ہے؟ کرکٹ جی، کرکٹ میں ریجنل لیول تک کھیل چکا ہوں، انڈر 16 فیصل آباد کی طرف سے، جو پی سی بی جی، آگے نہیں گئے؟ بس یہ کہہ نہیں رہے نا کہ کہہ دی سفارشاں بہت سی ہے، نہیں سفارش کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں پوری ایمانداری سے بات کروں گا۔ کرکٹ میں نے 2011 میں انڈر 16 ریجن کھیلا تھا فیصل آباد کی طرف سے، یہ پی سی بی کا ایک ایونٹ ہوتا ہے نیشنل لیول پہ، جس میں 12 ریجن بنتے ہیں پورے پاکستان کے، ٹھیک ہے، تو میں فیصل آباد کی طرف سے کھیلا تھا۔ بس اس وقت صرف ایک چیز کی کمی تھی اور وہ تھا شعور، مطلب میری ایج 15 سال تھی، 15 سال اور کچھ ماہ جب میں نے ریجن کھیلا تھا، اس کے بعد باقاعدہ رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں تھا کہ ریجن کے بعد اگلی سٹیج جو ہے آپ کی فرسٹ کلاس کرکٹ میں انٹرس ہو جاتی، کیونکہ جو انڈر 19 کرکٹ ہے، یعنی انڈر 16 کے بعد انڈر 19 ہوتی ہے ٹیم، تو انڈر 19 میں جو 2-3 سال کھیلتا ہے، انڈر 19 کی جو پاکستان کی نیشنل ٹیم میں کھیلتا ہے، اس کے لیے ڈومیسٹک کی راہیں بہت آسانی سے کھل جاتی ہیں، تو سمجھانے والا کوئی نہیں تھا، کلب چھوڑ دیا، کرکٹ سے توجہ گھٹ گئی، چھوڑ دی، چھوٹے موٹے ایسی محلہ کی ٹیموں میں کھیلنے لگا، تو اس لیے بس وہ، ورنہ سفارش کی یا ایسا کوئی سین نہیں تھا۔ کہ پڑھائی کہاں تک؟ پڑھائی میں نے گریجویشن کی ہے یونیورسٹی آف ایجوکیشن فیصل آباد کیمپس سے، بی ایڈ آنرس کیا ہوا، اور ساتھ میں نے ایک ڈپلومہ کیا ہوا ہے آرکیٹیکچر کا، آٹو کیڈ کا، بس۔ فولنگ شولنگ ہوئی ہے؟ جی فولنگ وغیرہ نہ کوئی نہیں، کیونکہ یا کبھی کسی کی ہے؟ نہ بالکل نہیں، کیونکہ وہ یہ تھا کہ جس بیچ میں گیا، میرے سے جو سینئر بیچ تھا اس میں میرا کزن تھا، اور جو ٹیچرز تھے ان کے ساتھ بھی پہلے سے سلام دعا تھی، اس میں جو فیصل آباد کا یونیورسٹی آف ایجوکیشن کا کیمپس ہے اس میں عثمان ضیاء صاحب ہوتے ہیں، میرے استاد یونیورسٹی کے بھی ہیں، اور شاعری میں بھی وہ میرے پسندیدہ شاعر ہیں، نظم میں بہت خوبصورت شاعر ہیں، تو اس لیے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہونا کہ۔ یہ گانا کس کا زیادہ اچھا لگتا ہے تمہارے حلقہ باب میں؟ کون اچھا گانا گاتا ہے؟
کس شاعر کو تم کہو گے کہ یہ شاعر جو ہے جو تمہارے دوست قریبی ہیں ان میں سے کون سا ہے جو راحت فتح علی خان ہے اور کون سا ہے جو چاہت فتح علی خان ہے؟ دیکھیے راحت فتح علی خان کی اگر بات کروں تو وہ حارث بھائی ہیں اچھا فیصل آباد میں. حارث بھائی میں نے جیسے پہلے ذکر کیا ان صحیح کا ہے. بہت اچھے شاعر بھی ہیں اور وہ سریلے بھی بہت ہیں ماشاءاللہ. ہوں. اور اگر چاہت فتح علی خان کی بات کروں تو وہ میں خود ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ آپ سے نہ سنا جائے. جی بالکل بالکل یہ ہاں حماقت نہ کیجیے گا. حماقت احتیاطاً کہا ہے میں نے, تو یہ جسارت بھی مت کیجیے گا, اور اگر کر لی تو یہ حماقت ہو جائے گی. اچھا, تو میں چاہوں گا کہ آخر میں کچھ کلام میں سے ہمیں چیدہ چیدہ چیزیں گوش گزار کی جائیں تاکہ ہم اس انٹرویو کا اختتام آپ کے خوبصورت کلام کے اوپر کر سکیں. میں آپ کو کچھ فردیات سناتا ہوں. ایک شعر ہے, زندگی وہ جوان لڑکی ہے, زندگی وہ جوان لڑکی ہے جس کی مرضی سے کچھ نہیں ہوتا. بھائی بہت اچھے, بہت اچھے. زندگی وہ جوان لڑکی ہے جس کی مرضی سے جس کی مرضی سے کچھ نہیں ہوتا. بھائی بہت اچھے. ہر ایک زبان پہ جاری ہے نام پہلے سے. اچھا, ہر ایک زبان پہ جاری ہے نام پہلے سے. ابھی تم آئے نہیں اور مقام پہلے سے. بھائی واہ 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 واہ. ہر ایک زبان پہ یار جاری یہ ہے نام کتنا پہلے خوبصورت سے. شعر ہے. ابھی تم آئے نہیں اور مقام پہلے سے. ابھی تو ٹھیک سے ڈلتے نہیں ہیں سائے بھی. منائی جا چکی ہوتی ہے شام پہلے سے. بھائی بہت اچھے. اور پہنچ رہے ہیں جہاں شاہزادے اس کے لیے. ہاں کھڑا ہوا ہے وہاں ایک غلام پہلے سے. بھائی بہت اچھے, بہت اچھے. پہنچ رہے ہیں جہاں شاہزادے اس کے لیے. کھڑا ہوا ہے وہاں ایک غلام پہلے سے. اور میں شعر کہتے ہوئے احتیاط کرتا ہوں. یار بہت اچھا ہے, بہت میں اچھا. شعر کہتے ہوئے احتیاط کرتا ہوں, کہیں کیا نہ گیا ہو یہ کام پہلے سے. واہ 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 واہ. اور حسین بعد میں پہنچے میان کرب و ہائے بلا. ہائے ہائے ہائے, سبحان اللہ. حسین بعد میں پہنچے میان کرب و بلا. لکھا ہوا تھا خدا نے سلام پہلے سے. بھائی بہت اچھے, بہت لکھا اچھے, ہوا تھا خدا نے سلام پہلے. بہت اچھے. وہ میری ایک پسندیدہ غزل ہے, وہ بھی عنایت کر دیں. میں بھیک دوں تو. جی ضرور. چراغ جلنے لگے تو ہوا نہیں دیتا. ہاں, فقیر ہوں میں کبھی بد بد دعا نہیں دیتا. تو کیا اسی لیے دنیا نہیں توازن میں. ہائے ہائے ہائے. وہ جرم دیکھ کے فوراً سزا نہیں دیتا. بہت اچھے. ضرور لطف کا پہلو ہے میرے جلنے میں, ہاں, وگرنہ اٹھ کے مجھے وہ بجھا نہیں بھائی دیتا. واہ 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 واہ. تو ایک بار تو کہتا کہ کاش ایسا ہو. ہائے 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 ہائے. میں آسمان زمین سے ملا نہیں دیتا. بھائی بہت اچھے, بہت اچھے. بہت شکریہ. اور یہ کتنا واضح اشارہ ہے وقت ڈھلنے کا. میں بھیک دوں تو بھکاری دعا نہیں دیتا. بھائی سبحان اللہ, سبحان. میں خالی ہاتھ کبھی لوٹتا نہیں مقداد. ہائے. مجھے خوشی کے علاوہ وہ کیا نہیں دیتا. بھائی بہت اچھے, بہت اچھے. مجھے خوشی کے علاوہ وہ کیا نہیں دیتا. جیتے رہو, اللہ پاک آپ کے رزق سخن میں اضافہ کرے, ایسے ہی آپ کو چمکتا دھمکتا رکھے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے دعوت دی اور اتنی خوبصورت گفتگو کی ہے میرے ساتھ. میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ کا یہ جو میں آستانہ ہی کہوں گا اب اسے, یہ آباد رہے, آپ ہنستے بستے رہیں, سلامت رہیں. احباب گرامی, یہ تھا آج کا انداز نظم. مقداد احسن کو آپ نے سنا, کافی گپ شپ ہوئی, کافی تلخ سوالات کے جوابات انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے دیے, اور بڑے میں کہوں گا کہ دلیل کے ساتھ, اور بڑے ایک واضح جو اپنا ان کا موقف ہے وہ بھی انہوں نے پیش کیا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے کسی پروگرام میں کسی نئے شخصیت کے ساتھ, کسی نئے دوست کے ساتھ. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور ہر مشکل اور ہر آفت سے اپنی پناہ میں رکھے. والسلام.